अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर कारदार मिस्टर कारदार शो को लेकर एक दफ़ा फिर हाजिर है। ख़वातीन और हज़रात, मैंने जैसे कहा था कि अब मैं अपने शोज़ की फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा कम कर रहा हूँ क्योंकि क्वालिटी कंटेंट ढूंढने में वक्त लगता है, रिसर्च होती है और कोई टॉपिक ऐसा संजीदा मेरी नज़र से गुजरता है तो मैं उस पर बात करना चाहता हूँ और अपने मेहमान को इनवाइट करता हूँ। पिछले दिनों हमारे दो बहुत ही मोहतरम जय्यद असातिज़ा प्रोफेसर डॉक्टर हूद भाई और डॉक्टर तारिक बनूरी साहब की गुफ्तगू हम सब ने देखी होगी, आपने भी सुनी होगी, जिसमें उन्होंने हायर एजुकेशन का जो मामलात हैं, हायर एजुकेशन कमीशन के और पाकिस्तान में ओवरऑल आला तालीम के जो मसाइल हैं उनका जिक्र किया। वो हमारे सीनियर असातिज़ा हैं और क्योंकि मेरा ताल्लुक भी दर्स व तदरीस से है, 2008 में मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया था और आज 2021 है, ऑलमोस्ट 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। तो उन सीनियर असातिज़ा की बात पर जो उन्होंने जिस चीज़ को हाईलाइट किया, निशानदेही की, उस चूंकि वो अब पब्लिक हो चुकी है, उस पर हर किसी को राय देने का हक है। तो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं और मेरे जो मेहमान हैं आज, उनसे भी हम कुछ बातें करेंगे कि क्या उनकी बात कहाँ तक सही है और किस हद दर्जे तक सच्चाई है उसमें, या फिर कुछ और भी हो सकता है या और भी चीजें चल रही हैं। मैं अपने मेहमान डॉक्टर कैसर फातमी को स्टेज पर या स्क्रीन पर इनवाइट करता हूं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कैसर, मैं तो आपको जानता हूं पर्सनली, लेकिन मैं चाहूंगा कि लेटेस्ट जो आपकी पोजीशन है, आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, किस लेवल पे कंट्रीब्यूशन रिसर्च चली, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपना खुद करवा दें प्लीज। जी जी ज़रूर। मैंने बेसिकली 2001 में मास्टर किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कराची यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद कुछ ऐसा मैं HEJ में काम करता रहा हूँ तकरीबन 2.5-3 साल तक एज MPhil PhD स्कॉलर के तौर पर। और फिर मुझे मौका मिला 2004 में ऑस्ट्रिया जाने का और वहाँ पर मैंने अपनी PhD कंप्लीट की कंप्यूटेशन केमिस्ट्री में। 2007 में मैं वापस आया और मैंने फिर HEJ ज्वाइन किया। उस दौरान आप भी वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर तकरीबन 7 साल मैंने मज़ीद जॉब किया एज ए रिसर्च ऑफिसर, और फिर मैं वापस चला गया US फॉर माई पोस्ट डॉक्टरेट। वहाँ पर तकरीबन 2.5 साल गुजारने के बाद मैं पाकिस्तान आया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बहुत ब्रीफली एज ए फॉरेन प्रोफेसर, उस ज़माने में HEC का एक प्रोग्राम था, शॉर्ट टर्म विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर काम किया। और फिर 2011 से लेकर आज तक मैं कॉन्सेप्ट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पहले बहसियत असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता रहा और अब मैं एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा कैसर, मैं आपको कैसर कहूँगा क्योंकि आप मेरे जूनियर हैं, तो लिबर्टी मैं लूँगा आपसे ताकि हम फ्रीक्वेंट बात कर सकें। फ्रैंकली आपने अभी बताया 3-4 बातें हुई। एक तो आपका ताल्लुक HEJ से है, जो कि जाहिर बात है, एक गुफ्तगू में भी HEJ का नाम आया। मेरा भी ताल्लुक HEJ से है, हम दोनों HEJ की प्रोडक्ट हैं। और दूसरा ये कि आप चूँकि फॉरेन क्वालिफाइड हैं, PhD आपने बाहर से किया है, अगरचे वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप थी, HEC की नहीं थी, लेकिन फिर भी आप बाहर से PhD करके आए। मैं लोकल प्रोडक्ट हूँ, मतलब मैंने HEJ से ही किया, पाकिस्तान की, मेड इन पाकिस्तान। तो हमारे पास दोनों साइड की स्टोरीज है, दोनों साइड की बातें। फिर आप, मैं भी 2008 से पढ़ा रहा हूँ, आप भी 2011 से प्रॉपर टीचिंग में एज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमें टीचिंग की साइड भी पता है। अच्छा, बात ये हुई, सबसे पहला सवाल जो मैं ये रखना चाहता हूँ, क्या ये जायज बात है कि एक फ्रेश PhD
جس نے جاب نہیں کی وہ اسٹوڈنٹ تھا, پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا, پی ایچ ڈی فریش پی ایچ ڈی کہیں سے بھی, باہر سے یا اندر سے لوکل, خاص طور پہ ہم چلو فورن کوالیفائڈ کہتے ہیں, وہاں سے آئے اور ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بیسٹ ٹیچر ہوگا, وہ بیسٹ سائنٹسٹ بھی ہوگا, اور وہ کوئکلی جب بھی مطلب اس کو کہیں وہ بہت اچھا آتھر بھی ہوگا یا سائنٹیفک رائٹنگ میں بہت ایکسپرٹ ہوگا. کیا یہ ایکسپیکٹیشن صحیح ہے یا پھر آپ کیا کہتے ہیں اس بات پہ, کیا رہا ہے آپ کی ایک فریش پی ایچ ڈی؟ بالکل, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کسی بھی فیلڈ میں جب کوئی ایک فریش بندہ انٹر ہوتا ہے تو آپ اس سے بہت ہائی کوالٹیز تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے یہ ایک لرننگ پروسیس ہوتی ہے, آپ سیکھتے ہیں اور پھر ایونچولی آپ ڈلیور کرتے ہیں. لیکن اب جیسے ٹیچنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے 10 سال ہو گئے ٹیچنگ کرتے ہوئے, اور میں ابھی بھی لرننگ فیز میں بہت ساری چیزیں سیکھتا ہوں. اب اچانک آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ کا جو سلسلہ آیا, اب آن لائن ٹیچنگ کی طرف چلے گئے. اب اس میں کیا سینئر کیا جونیئر سب کے لیے ایک نئی چیز, اور آپ پوری دنیا میں, ہاں پوری دنیا میں آپ اس میں نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں بہتر طریقے سے ڈلیور کریں. لیکن اس سے ٹائم ٹیکنگ پروسیس, کبھی بھی ایک فریش پی ایچ ڈی جو ہے وہ شاید بہترین ٹیچر نہ ہو. میں ایکسیپشنز کی بات نہیں کرتا, ہو سکتا ہے بہت سے لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں ہم کہ جو ایکسیپشن کی انٹر بات سے, نہیں کر رہے, ہم جی جنرل ہم بات کر رہے ہیں. جی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو انٹر کے بعد سے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, بی ایس سی میں بھی پڑھاتے ہیں, ایم ایس سی میں بھی کوچنگ سینٹرز ہو گئے یا ایسے ادارے ہو گئے, تو وہ شاید ایک بہتر طریقے سے پڑھا سکتے ہیں. جہاں تک ریسرچ کا تعلق ہے, آپ یقیناً کچھ آثار ضرور دیکھ سکتے ہیں ایک شخص کے اندر جو کہ پی ایچ ڈی گریجویٹ ہے فریشلی, کہ اس نے کس قسم کی ریسرچ کی ہے, اس کے وہ کس طریقے سے اپنی چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے. کچھ آثار نظر آ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آتے ہی وہ پبلیکیشن کرنا شروع کر دے جو کہ نیچر اور سائنس یا سیل اور اس طرح کے بڑے بڑے جرنل میں پبلش ہو, وہ بھی اس بات کو سوچتے ہوئے کہ پاکستان کی جو انفراسٹرکچر ہے, یہاں پر جو سائنٹیفک لیبارٹریز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو فیسلٹیز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, یہ شاید اتنا آسان نہیں ہے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپیکٹیشن, امید رکھنا اچھی چیز ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس پر ہر کوئی پورا کر سکتا ہے. اچھا, ڈاکٹر طارق صاحب استاد ہیں, انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ جو فورن کوالیفائڈ پی ایچ ڈی ہیں, لوکل کی شاید انہوں نے بات ہی نہیں کی, وہ شاید اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے, کہ یہ جو پی ایچ ڈی کر کے آ رہے ہیں یہ ان امپلائیبل ہیں, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو جاب دی جائے. مطلب ریئلی مطلب ایک سینئر استاد کا اپنے جونیئر ساتھیوں کے لیے, ایون وہ ابھی کولیگ بھی نہیں ہوئے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ ہیں, وہ بچے ہیں آپ کے, وہ پی ایچ ڈی کر لیا تو کیا ہوا ہے, تو قوم کے بچے ہی نا, آپ ان کو اس طرح سے کہنا کہ جی یہ قابل ہی نہیں ہے اس جاب دینے کے, اور وہ بھی وائس چانسلرز کہہ رہے ہیں, جو ان کے زبانی, کہ ان کو وائس چانسلرز نے کہا کہ جی یہ ان امپلائیبل مٹیریل ہے, ان کو کچھ نہیں آتا ہے. تو کیا یہ کہنا صحیح ہے فریش پی ایچ ڈی کے لیے؟ اگین میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہے کہنا, کیونکہ ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ 100% جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے. چل دیکھ اگین وہی والی بات ہے کہ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوں گے جس کو آپ شاید کہتے ہیں کہ وہ ان امپلائیبل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اور جن کو میں جانتا ہوں میجورٹی کیسز ایسے ہیں جن کی بہت اچھی ریسرچ ہے. ٹھیک ہے, آپ کوشچن کر سکتے ہیں کہ ان کو ٹیچنگ نہیں آتی ہوگی کیونکہ فریش ہیں, ان کو وہ ٹریننگ نہیں ہوئی ہے, وہ سیکھ جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن میں جانتا ہوں کئی لوگوں کو جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا, باہر کام کیا اور کام کر کے واپس آئے. ایک پوائنٹ میں سمجھتا ہوں جو کہ شاید ان کا کہنے کا مقصد یہ ہو کہ جو باہر سے جو پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں وہ کچھ ایسی فیلڈ پر کام کرتے ہیں جو کہ شاید پاکستان میں اس کا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے, اور جب وہ یہاں واپس آتے ہیں تو شاید وہ اس طرح سے ڈلیور نہیں کر پاتے جو کہ آپ ان سے امید رکھتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہوتی, ان کے پاس وہ لنکس نہیں ہوتے جو کہ شاید ایک لوکل پی ایچ ڈی کے پاس ہوتے ہیں. جی ہاں, آپ کو پتا ہوگا کہ لوکل پی ایچ ڈی جو یہاں سے کر رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑے کام کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ سے دوسرے انسٹیٹیوٹ جاتے ہیں, ان کے اپنے لنکس ڈیولپ ہوتے ہیں, دے نو کہ ہاؤ ٹو ڈو ورک ہیئر ان دس انوائرمنٹ.
اور وہ شاید یہ ایکسپیرینس وہ چیز ہے جو کہ شاید ایک فورن کوالیفائڈ جو پی ایچ ڈی ہے وہ شاید نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ماس بہت اچھی بات کی آپ نے. ایک تو وہ ان ایسی ایریاز میں پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں، جیسے وائرولوجی ہو گیا. اب وائرولوجی میں ریسرچ پورا سیٹ اپ بنانا ایک بہت ہی ہائی گریڈ کی لیب چاہیے. اسپیس سائنس میں کرائے. اب تو ایک تو وجہ ہے کہ وہ تو یہ مطلب ایک سولوشن دے رہے ہیں. ہم پرابلم تو ہم نے ڈسکس کر لیا، سولوشن تو کیا ایچ ای سی کو اس پہ اسکروٹنی نہیں کرنی چاہیے یا فلٹر نہیں کرنا چاہیے کہ کس سبجیکٹ پہ کون جا رہا ہے، کیونکہ پروسیس تو اسی کے تھرو ہوتا ہے نا کہ بھائی واپس آنے کے بعد کیا ہوگا. جی بالکل. میرا خیال یہ ہے کہ جب ایچ ایس سی کو جب باہر بھیجنا تھا شروع میں بھی، تو وہ ان چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے تھا، اور اگر دیکھا بھی تھا تو شاید اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت تھی کہ آپ جن ایریا میں آپ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے فیکلٹی ممبرس کو بھیج رہے ہیں، کیا وہ واپس آنے کے بعد اس کو یہاں پہ کیری کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. صحیح بات. مطلب پوسٹ پی ایچ ڈی پلاننگ بھی تو ہونی چاہیے نا ایچ ای سی کی. اب ایچ ای سی کو 20 سال ہو گئے. چلو اسٹارٹ میں تو ایک اسٹیبلش کر رہے تھے ادارہ، اب تو تقریباً میرا خیال ہے 15-20 سال ہو گئے ایچ ای سی کو. تو اب پوسٹ پی ایچ ڈی پلان بھی ایچ ای سی کا ہونا چاہیے. یہ ہماری ایک سجیشن ہے. جی بالکل. مجھے بلکہ چونکہ میں لاسٹ 10-11 سال سے پاکستان میں ہوں اور ایک ادارے سے منسلک ہوں، ایچ ای سی سے بھی تعلق رہا ہے پروجیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یا جو پروجیکٹ ریویو کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو لیک کرتی جو مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز لانچ ہو گئی، ایچ ای سی نے مختلف پروگرامز لانچ کیے، لیکن اس کا جو مانیٹرنگ سسٹم ہے شاید وہ اس انداز سے نہیں کیا گیا اس کو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کافی پرابلمز آتی رہیں لیکن اس کا سلوشن نہیں رہا. اور اس کی ایک بڑی مثال اگر میں آپ سے کہوں کہ ایچ ای سی کا جو ٹینیور ٹریک کا جو سلسلہ ہے، جو فیکلٹی ہائرنگ کا جو ہے، میں سمجھتا ہوں، میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ ایک اچھا پروگرام ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو مسئلے مسائل آتے رہے ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ ایک ٹوٹل میس ہوا ہوا ہے اور جو لوگ ہیں دے آر ناٹ ہیپی. تو ایک مانیٹرنگ ایک سلسلہ ہونا چاہیے جو کہ مسلسل ہونا چاہیے. آپ اس کو اپ گریڈ کرتے رہیں، جہاں وہ پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کریں، اس کو سولوشن دیتے جائیں. سر اصل میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سسٹم ہے وہ بھی لیونگ تھنگ کی طرح بیہیو کرتا ہے. اگر اس میں آپ نیو ان پٹ نہ ڈالیں، نیو انفارمیشن نہ ڈالیں تو وہ بھی سڑ گل جاتا ہے. تو اس کو کنٹینیوس جو ہے اس کی اپ گریڈیشن بہت ضروری ہے، چاہے وہ ادارہ ہو، چاہے وہ سسٹم ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے مطلب کچھ بھی ہو، اس کی فریشنس بہت ضروری ہے، اپ گریڈیشن بہت ضروری ہے. اچھا دوسرا سوال، ایک تو یہ پوسٹ پی ایچ ڈی کا پلان ہم نے ڈسکس کیا کہ بھائی جب آپ نے جوائن کیا تھا کامسیٹ اسلام آباد، میں نے بھی جوائن کیا تھا، میں نے پڑھایا کامسیٹ لاہور میں، تو وہ شروع کی بات تھی 2008. آج 2021 میں اتنا گیپ ہو گیا، اتنا ٹائم نکل گیا. کیا یونیورسٹی نے یا ایچ ای سی نے ٹیچرز ٹریننگ کا کوئی پروگرام لانچ کیا ہے؟ کیونکہ بھائی دیکھیں، آپ کو کیمسٹری آتی ہے، آپ کیمسٹری میں پی ایچ ڈی ہیں، یہ تو پتا ہے. کیا آپ کو کیمسٹری پڑھانا آتی ہے؟ ٹیچنگ میتھڈالوجی کی جو لرننگ ہے وہ کون سکھائے گا؟ ٹیچنگ کرنا کون سکھائے گا؟ ایسا کوئی پاکستان میں ابھی تک کوئی پروگرام لانچ کیا ہے ہائر ایجوکیشن نے یا کسی یونیورسٹی نے؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت ساری جو یونیورسٹیز ہیں یہ لیک کرتی ہے، وہاں پہ اس طرح کا ٹیچنگ پروگرام کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. لیکن کانسیپٹس یونیورسٹی کی اگر میں بات کروں تو وی آر لکی کہ ہمارے پاس ایک پورا ادارہ اس کا موجود ہے فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے نام سے، اکیڈمی کے نام سے، FDA، جو کہ آپ کو مختلف ٹریننگ دیتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ ایکسپلیسٹلی اگر بات کریں کہ سبجیکٹ کی ٹیچنگ کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ شاید نہیں سبجیکٹ ٹیچنگ نہیں، جیسے ایک ہوتا ہے نا پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان ٹیچنگ ان ایجوکیشن. ایک تو سبجیکٹ ہو گیا بھائی پڑھانا کیسے، مطلب لیسن پلان کیسے تیار کرنا ہے، پریزنٹیشن کیسے تیار کرنا ہے، کانٹینٹ کیسے ڈیلیور کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر کسی جی اگر ہم اتنی ڈیٹیل میں بات کریں تو شاید میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس طرح کا ادارہ یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، ایٹ لیسٹ میری نالج میں نہیں ہے.
ठीक है ना। जो शायद कुछ प्रोग्राम्स इस तरह के ऑफर करता है, लेकिन वो बहरहाल मुझे उसकी डिटेल मालूम नहीं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो लिंक है वो मिसिंग है कि हमारे टीचर्स को टीचिंग ट्रेनिंग जो है, टीचिंग मेथोडोलॉजी की या कोई एजुकेशन में कि हाउ टू डिलीवर लेसन और डील विद द स्टूडेंट, वो ट्रेनिंग अगर दी जाए तो काफी बेहतरी आ सकती है। क्योंकि देखिए बात ये कि पूरी दुनिया में एक सिस्टम है कि कोई भी नया जो फैकल्टी मेंबर आता है, लेक्चरर आता है, तो उसको अटैच कर दिया जाता है एक सीनियर प्रोफेसर के साथ, ठीक है ना। वो उसको ग्रूम करता है। प्रोफेशनल ग्रूमिंग का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक पाकिस्तान में मेरा ख्याल नहीं आया। लास्ट टाइम जब डॉक्टर मुशर्रफ आए थे मेरे शो में, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने ये मेंशन किया था, इवन HEJ जैसे एस्टैब्लिश इदारे में भी ये सिस्टम नहीं है कि कोई नया जो जूनियर लेक्चरर आएगा या साइंटिस्ट आएगा, उसको सीनियर के साथ उस तरह से हायरार्की में अटैच नहीं करते हैं। Am I right? जी आप सही कह रहे हैं। एटलीस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं हो रहा। मुझे याद पड़ता है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में तकरीबन 7-8 साल पहले इन्होंने ये सिलसिला किया था कि हर डिपार्टमेंट्स में इन्होंने 4-4, 5-5 ग्रुप्स बना दिए लेड बाय सीनियर प्रोफेसर, और फिर जितने भी जूनियर प्रोफेसर हैं उनको कहा गया कि आप किसी ग्रुप के साथ एसोसिएट हो जाइए बेस्ड ऑन योर रिसर्च इंटरेस्ट, और ताकि आप इकट्ठे उनके साथ काम करें। लेकिन शायद ये उतना कामयाबी से हम इसको कर नहीं सके, लेकिन ये एक बहरहाल एक कोशिश की गई थी। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो जूनियर्स हैं, जो कि फ्रेशली PhDs हैं, उनको लाजमन किसी न किसी के साथ एसोसिएट होना चाहिए। अब वो एसोसिएशन आप चाहे पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के तौर पर करें, रिसर्च ऑफिसर के तौर पर करें, या आप जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर करें, लेकिन ये ज़रूरी है। क्योंकि ये जो नया एक फ्रेश PhD आ रहा है या फ्रेश फैकल्टी आ रहा है, एक तो उस सिस्टम में नया है, ठीक है, टीचिंग में नया है, तो एक सीनियर प्रोफेसर जो रिटायर 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा, 4-5 साल बाद, उसकी जगह को वो रिप्लेस करेगा। जैसे आप किसी ऑफिस में चले जाएं, वहां पे जो सीनियर क्लर्क होता है वो अपने जूनियर क्लर्क को सारे स्किल्स ट्रांसफर करता है ना, ठीक है, ये प्राइवेट इदारे में। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो मिसिंग लिंक है मैं समझता हूँ हमारे इदारों में। और ये कौन करेगा? ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, ये वाइस चांसलर का ऑफिस करेगा, या फिर ये हायर एजुकेशन कमीशन करेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम की जो ये मिसिंग लिंक्स हैं, जब तक ये कनेक्ट नहीं होंगे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है। सही कह रहा हूँ मैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें वाइस चांसलर का काफ़ी बड़ा रोल है, और इसी तरह जो नेक्स्ट जो रोल है वो जो डीन साइंस, जो भी किसी भी फैकल्टी के जो डीन है, उनका बड़ा रोल है कि वो किस तरह अपनी फैकल्टी को लेकर के चलते हैं। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि HEC की तरफ से इस पर कोई पाबंदी है कि आप ग्रुप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ये हर जो यूनिवर्सिटी है वो इसमें इंडिपेंडेंट है, वो बना सकता है और बनाना चाहिए। अच्छा, एक और बात, हम हर दफा HEC को की तरफ देखते हैं कि जी फंड नहीं है। बात ये कि एक कलेक्टिव एफर्ट है ना, वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, ऊपर से नीचे तक जो फैकल्टी लेक्चरर है। मतलब अगर HEC फंड दे रहा है, ठीक है, सबको नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी जिनको मिल रहा है वो फंड सही तरह उसको यूटिलाइज नहीं करते या अपनी लैब एस्टैब्लिश नहीं करते, तो इसमें HEC का या फिर उसके डायरेक्टर का, मतलब पॉलिसी मेकर का क्या कसूर है? हमें इंडिविजुअली भी तो अकाउंटेबल होना चाहिए ना, जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं भी पब्लिक फंड यूटिलाइज हो रहा है वो अकाउंटेबल होता है, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो या चाहे वो एक अदारा हो। और अगर जिस तरह आपने बात की कि HEC किसी प्रोजेक्ट देता है, अब उसका आउटकम नहीं आता, तो HEC, चूँकि आपको पता होगा कि यहाँ पर हम अगर कोई प्रोजेक्ट विन करते हैं तो ईयरली रिपोर्ट भी जाती है और फिर फाइनल रिपोर्ट भी जाती है। तो ये फिर HEC उनको एवेल्युएट करवाता है और फिर उसको जो भी कमेंट्स होते हैं वो देता है अपनी, तो उसको इम्प्रूवमेंट की एक गुंजाइश होती है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ कि इसको मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है, और आप इसको जो एवेल्युएशन मेथड है आप उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। समटाइम्स मुझे फील होता है, मैं चूँकि खुद रिव्यूअर हूँ
HEC کا, تو میرے پاس بعض اوقات ایسے پروجیکٹس بھی آ جاتے ہیں ڈسپائٹ کہ میرا تمام جو پورٹ فولیو ان کے پاس موجود ہے، ایسے پروجیکٹس بھی آ جاتے ہیں جو کہ ریلیٹڈ نہیں ہوتے. اور اب تو HEC نے چلیں شروع کر دیا ہے کہ ایز اے والنٹیئر آپ پروجیکٹ کو ریویو کریں، لیکن جس زمانے میں پروجیکٹ ریویو کرنے کے پیسے ہوتے تھے، شاید اس میں اگر ارریلیونٹ پروجیکٹس بھی بعض اوقات ہوتا ہوگا تو لوگ ریویو کرتے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اب پاکستان میں اچھی خاصی تعداد ہے PhD کی، آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ان کی ایکسپرٹیز کو. اچھا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، مطلب ہم سولوشن دے رہے ہیں. ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جب PhD کرنے باہر بھیج رہے ہیں تو آپ ان کو دیکھ کے بھیجیے کہ آپ واپس آنے کے بعد وہ کیا خالی بیٹھ جائیں گے، کیا ان کو لیب ملے گی. جی بالکل ایک پریورٹی لسٹ ہونی چاہیے. جیسا آپ نے ہائرارکی کی بات کی کہ آپ بتائیں کہ آپ کے امپورٹنٹ ایریاز کون کون ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے 10 سالوں میں، 15 سالوں میں، 20 سالوں میں آپ لیڈ لیں. تو آپ ان ڈومین سے آپ بلائیں بالکل ضرور. ایگزیکٹلی ہماری ایک نیشنل پلان بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ہماری پرائیورٹی کیا، ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہمیں بڑھانا ہے، ہمیں انڈسٹری میں جانا ہے، ہمیں IT کو پروموٹ کرنا ہے. تو یہ ایک پالیسی ہونی چاہیے. نمبر 2، جو جب ٹیچرز کو ٹریننگ کا ایک پورا ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن میں ہاؤ ٹو ٹیچ. سبجیکٹ نالج ہے بٹ سبجیکٹ نالج کو ٹرانسفر کرنا، کلاس کو کس طرح مینیج کرنا، بیہیویئر پرابلم، ریلیشن شپ، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ، یہ پوری ٹیچنگ فلاسفی ہے جو کہ ہمارے ٹیچر کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 3، بالکل میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں آپ سے. بالکل. اچھا، جیسے انہوں نے کہا کہ جی PhD جو ہے وہ کچھ سیکھ نہیں رہے. یہ ایسا ہی ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں، کیونکہ میں بھی ٹیچر ہوں، اور میں کیسر آپ سے کہوں کہ یار میری کلاس جو ہے بہت نالائق ہے، پڑھنا نہیں چاہتی ہے اور بیہیویئر پرابلم ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مطلب یہ ٹیچر کا پرابلم ہے. یہ ٹیچر کی قابلیت پہ اصل میں کوشچن بن جاتا ہے کہ آپ کلاس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے، ٹیچنگ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. لیکن میں اگر آپ کو یہ کہنا چاہوں، میں اسٹوڈنٹ کی شکایت کرنا شروع کر دوں، آئی تھنک دس از ناٹ ویری گڈ اپروچ. کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ ندیم بھائی، اس میں 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. ایک تو آپ نے بالکل رائٹلی فرمایا کہ ٹیچر کا ظاہر سی بات ہے اس میں ایک بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ایک کلاس کو لے کر کے جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے ایک کلاس میں، ایک یونیورسٹی کے اندر، ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر، ایک کلاس میں جو ایک سال کے اندر یا ایک سیمسٹر میں جو اسٹوڈنٹ کی انٹیک ہوتی ہے، اس کو بھی انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جن اسٹوڈنٹس کو لے رہے ہیں وہ ایک ہی لیول کے ہیں کہ نہیں ہیں. مثال کے طور پر آپ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ آپ نے 90% والا بھی ادھر موجود ہے اور اس میں 40% والا بھی ادھر موجود ہے. تو ظاہر بات ہے جب اتنی ڈائیورسٹی ہوتی ہے تو پھر ایک ٹیچر کو ساتھ تمام کلاس کو لے کے جانا بھی ایک مشکل ہوتا ہے. تو میں پرسنٹیج کی بات تو تھوڑا سا ڈیفر کروں گا آپ سے کہ انٹرسٹ تو دیکھنا چاہیے. مطلب اگر کبھی کبھی ہوتا یہ کہ بہت ہی اچھے نمبر لینے والے ایسی جگہ آ جاتے ہیں جہاں پہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا، بٹ وہ سوشل پریشر کی وجہ سے، فیملی پریشر کی وجہ سے، مطلب میرے خیال انٹرسٹ کو زیادہ دیکھنا چاہیے. اور ڈفرینسیشن تو ہوتی ہے نا، اگر بھلے آپ سارے A1 گریڈ بچے ایڈمیشن دے دیں، پھر بھی بہت سارے معاملات میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اسکل کا ایشو ہو سکتا ہے کوئی میڈیکل ایشو ہو، کسی وجہ سے کلاس تو ویسے بھی ڈفرینشیٹ ہوتی ہے. ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ الگ کیس ہوتا ہے، تو وہ ٹیچر کو تو ہینڈل کرنا ہی ہوتا ہے. یہی تو سیکھنا ہے اصل میں، یہی ٹیچنگ فلاسفی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں پر ڈفرینس بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پر ظاہر ہے ایک ٹیچر کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں پاکستان میں کسی بھی لیول پر یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فیکلٹی ٹریننگ ایک بہت ضروری جز ہے آج کل، تمام فیکلٹی ممبرس کو سیکھنا چاہیے. یا اس طرح کا کوئی ڈپلوما ہو جیسا کہ UK وغیرہ میں ہوتا ہے، یہ باہر ممالک میں ہوتا ہے، اس طرح کا ضرور ہونا چاہیے کہ ایک ہو سکتا ہے آپ بہت اچھے ریسرچر ہو لیکن آپ بہت اچھے ٹیچرس نہیں ہو سکتے. تو ٹیچنگ فلاسفی ضرور آپ کو آنی چاہیے کیا ہے. اور شاید
अच्छा, हम अगर बात करें ना फिलॉसफी की, सिर्फ टीचिंग को भी छोड़ दें, एक जनरल रिसर्च फिलॉसफी भी हमारे यहाँ हाँ लोगों को नहीं पता होती है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। नहीं, वो तो और असल में यही तो उनकी शिकायत है कि रिसर्च बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ रहे हैं, उनको रिसर्च फिलॉसफी नहीं आ रही। यहाँ तो मैं जायज समझता हूँ कि जब रिसर्च करके आ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट रिसर्च फिलॉसफी तो पता होनी चाहिए। लेकिन टीचिंग फिलॉसफी में अगर कंप्लेन करेंगे कि भाई कैसर साहब को टीचिंग नहीं आती, तो आपने टीचिंग की ट्रेनिंग कब दी है? टीचिंग की कोई एजुकेशन ही नहीं दी है हमारे फैकल्टी मेंबर्स को। तो वहां पे मैं समझता हूँ कि ज्यादती कर रहे हैं। जब आप कुछ दे ही नहीं रहे पहले, तो आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं कि भाई इनको पढ़ाना नहीं आता? पहले आप उनको टीचर ट्रेनिंग तो देना, उनको कोई ऐसी कोर्सेज कराएं, डिप्लोमा कराएं, जो सारी दुनिया में होता है। जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, यूके में मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन टीचिंग। यहाँ पे तो आप पढ़ा ही नहीं सकते विदाउट, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी इस गवर्नमेंट स्कूल में विदाउट बीएड और एमएड किए आपको जॉब नहीं मिलती है ना, जॉब नहीं मिलती। अच्छा ठीक है। नदीम भाई, मैं इसमें एक बात कहूँगा। इवन ये कि मैं समझता हूँ कि जो बाहर से जो पीएचडी करके आए हैं या बाहर से किसी भी लेवल की एजुकेशन ले करके आए हैं और पाकिस्तान में वो चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं या किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि चूंकि वो है तो पाकिस्तानी, दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो आप छोड़ दें उनको कि आप ये कहें कि जी वो बाहर से पढ़ के आए हैं तो अब उन्हें रिसर्च फिलॉसफी आनी ही आनी चाहिए, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप उनको ट्रेनिंग दें, उनको बताएं कि रिसर्च फिलॉसफी क्या है, उन्हें पता होगा, अच्छी बात है, आपके अपने प्रोडक्ट हैं, आपकी अपनी जो टीचिंग क्वालिटी है वो ऊपर जाएगी, रिसर्च क्वालिटी ऊपर जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि रिगार्डलेस उन्हें आती है नहीं आती, आप उन्हें जरूर यहाँ पे ट्रेनिंग दें। मैं बिल्कुल सेकंड करता हूँ। इन दी एंड आखिरकार वो हमारे कौमी के बच्चे हैं, असासे हैं, वो पीएचडी करके आए हैं, नौजवान हैं, एसेट हैं। थोड़ा सा अगर उनकी पॉलिश में कमी रह गई है तो उनको पॉलिश करने में क्या है, ठीक है। उनको सिंसियरिटी से उनको थोड़ी सी और ट्रेनिंग पे भेज दे या ट्रेनिंग का इंतजाम कर दे, तो वो पॉलिश हो जाएंगे। वो यकीनन हाई क्वालिफाइड पीपल हैं और उनको हो सकता है कुछ स्किल्स रह गई हूँ। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इन दी एंड आखिरकार वो पाकिस्तानी आएंगे ना, और वो पाकिस्तान में जॉब करेंगे और वो सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। तो आप उनको थोड़ा सा मजीद पॉलिश करके उनको यूजफुल बनाइए, बजाय इसके कि बिल्कुल रिजेक्ट कर देना। और मतलब मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ जब उन्होंने कहा कि ये नौकरी करने के काबिल ही नहीं है। तो ये बहुत ही तकलीफ दे बात है कि हम अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम किसी काबिल नहीं हो, घर से निकल जाओ, या हम तुम्हें ये नहीं करेंगे। ऐसा हमें अपने बच्चों की तरह समझना चाहिए। हम वैसे भी हम उस्ताद हैं, और खास तौर पे जी कैसे मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि वैसे जो खासतौर पे जो इन बड़े इदारों के सरबराहान हैं, वाइस चांसलर्स हैं, उनको जस्ट लाइक अ फैमिली समझना चाहिए। जूनियर कोलीग्स हैं, आप उनको ट्रेन कर दें, वो सिस्टम में आ गए, वो लर्न करेंगे। और ये लर्निंग एंड टीचिंग, आप शुरू में कह रहे थे कि लर्निंग प्रोसेस है ना, ये कोई भी परफेक्ट तो कभी भी नहीं होता है, हर वक्त सीखता रहता है, ठीक है ना। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं लास्ट क्वेश्चन करता हूं, मैं प्रोग्राम को शॉर्ट रखना चाह रहा हूं। आखिरी को, आप ओवरऑल जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी का जितने भी फैकल्टी है, मोस्टली पीएचडी, कॉमसेट्स तो वैसे भी मॉडर्न यूनिवर्सिटी है, पीएचडी ज्यादा है वहां पर। तो आप जो कह लें कि ये जितने भी पीएचडीज हैं, एक परसेप्शन क्या है? सब माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं और अपनी बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं, बेस्ट आउटपुट दे रहे हैं पढ़ाने में और रिसर्च करने में, कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कहाँ तक कामयाब हो रही है? मैं समझता हूँ कि अगर कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी जो दूसरी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है उससे एक तरह से मुख्तलिफ इस तरह से है कि यहाँ पर मेजॉरिटी जो फैकल्टी है वो यंग है, और नंबर 1। नंबर 2, मेजॉरिटी फैकल्टी जो यहाँ पर मौजूद है वो एक फॉरेन क्वालिफाइड है। ठीक है। और एक और भी जो ये है कि मेजॉरिटी फैकल्टी जो है वो टेन्योर ट्रैक सिस्टम पे भी है, क्योंकि जब आप टेन्योर ट्रैक पर होते हैं तो आपसे जो चीज़ डिमांड की जाती है, चाहे वो रिसर्च आउटपुट हो, चाहे वो टीचिंग हो, वो कंपैरेटिवली ज्यादा आपसे डिमांड की जाती है। बाय द वे, आई लव टेन्योर ट्रैक कंपैरेटिवली सरकारी नौकरी के ना। आप वहां पर हैं तो आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं।
نہیں میں اختلاف نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ایک پروگرام تھا، لیکن اس میں جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ مسائل ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایڈریس ہونا ضروری تھا، وہ سم ریزن نہیں ہو سکا. تو چلیں بیک ٹو دی ٹاپک کہ جو یونیورسٹیز میں جو ہماری فیکلٹی ممبرز ہیں، میں نے تو اگر میں دیکھوں میرے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو ڈپارٹمنٹ آف بایو سائنس ہے اس میں تقریباً 85 اور 90 کے قریب جو ہے پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبرز ہیں ماشاءاللہ، اور میں نے ان کو بہت محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کو ریسرچ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ پرسنٹیج ایسے ضرور ہوں گے جنہوں نے اگر جو چونکہ ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو اتنے نمبر آف پبلیکیشن چاہیے، ایک جو آپ کو پتہ ہے ایک ریس لگی ہوئی ہے نمبر آف پبلیکیشن بڑھانے کے حوالے سے، کہ اسی حوالے سے آپ کو پروموشن بھی ملنی ہے، اسی حوالے سے آپ کو ریسرچ پروڈکٹیوٹی ایوارڈ بھی ملنا ہے، بٹ جو بھی موٹیویشن اپروچ ہے نا. جی، تو یہ بیسیکلی لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں. اور چونکہ میں ڈی ٹی آر سی بیسیکلی ڈپارٹمنٹل ٹینیور ٹریک ریویو کمیٹی کا ایک ممبر بھی ہوں، تو میں دیکھتا رہتا ہوں جو مختلف فیکلٹی ممبرز ہیں ان کے ریسرچ آؤٹ پٹ کے حوالے سے کہ دے آر ڈوئنگ گڈ ان جنرل. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہر جگہ وہ موجود ہوتے ہیں جو کہ شاید اتنا بہتر پرفارم نہیں کر رہے، لیکن آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. اس کی وجہ وہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ وہ ان کا جو اسپیشلائزڈ ایریا ہے اس کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے کوئی پاکستان میں، مطلب وہ رانگ ٹائم پہ رانگ فیلڈ میں پی ایچ ڈی کر کے آ گئے ہیں. رانگ فیلڈ سے مراد ایسی فیلڈ میں کہ جو سیٹ اپ نہیں بنا سکتے یہاں پہ، بہت پیسے چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بہت ساری وجوہات ہیں، صرف یہ بھی وجہ ہے اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. مطلب ریزنیبل کوئی وجہ ہوگی. ہاں جی، کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ایک اسمال فریکشن ایسا بھی ہوگا یقیناً جو کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر رہا. یہ بھی ہم آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کوئی یہ ناراض نہ ہو جائے کہ جی پورے پاکستان میں جی بڑے نکمے لوگ بھی ہیں، ایسی بات نہیں. مطلب یہ تو انوائرمنٹ پہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہر یونیورسٹی کا ایک اپنا انوائرمنٹ ہے. اتفاق سے آپ بھی کام سیٹس کے ہیں اور میں بھی کامسین ہی ہوں پڑھا وہاں، تو ہم ذرا تھوڑا سا پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ بڑا زبردست قسم کا ایک ماحول ہے. کامسیٹس لاہور میں بھی تھا اور اسلام آباد میں بھی، ایون ایبٹ آباد میں بھی کافی اچھی. اور ایک جو بڑی اچھی چیز ہے چونکہ ینگسٹرز ہیں، ایک تو ان کے آپس میں لنکس بڑے اسٹرانگ ہیں چونکہ یہ ابھی بہت ساری پالیٹکس کا حصہ بھی نہیں رہے اور نہ ابھی حصہ بنے جو کہ نارملی جو پالیٹکس کے لوگ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک ان میں موٹیویشن بھی ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں کچھ. اب ظاہر جب ایک وقت گزر جاتا ہے ان میں بہت سے لوگ شاید اتنا موٹیویٹڈ نہیں رہتے ہوں گے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہے. اس کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ٹی ٹی ایس سسٹم کو جو پرابلمز ہیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. جو چونکہ ہم نے یہ آپ کو پتا ہوگا یہ ایک ایسا پروگرام تھا جو کہ ہم نے ایز اٹ از اٹھا لیا تھا یو ایس کی ایک یونیورسٹی کا، نیو میکسیکو یونیورسٹی کا پورا ہم نے پلان وہ اٹھا کر کے اپنے اس میں ایز اٹ از لانچ کر دیا تھا. تو اس میں پرابلمس تو بہرحال ہیں اور ہماری اپنی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس سے بہت ساری چیزیں میچ نہیں کرتی تھی، لیکن اب اس وقت آ گیا کہ ہم اسے امپروو کریں. ایسے بات یہی تو ہو رہی ہے، جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو ایک سسٹم کہیں سے ظاہر بات ہے ہم کاپی پیسٹ کر رہے ہیں یا پھر لے رہے ہیں ادھار لے رہے ہیں، تو اس کو ایک تو اپنے انوائرمنٹ کے مطابق اس کو ڈھالنا چاہیے تھا. یہ 20 سال ہو گئے یہ کام ایک ادارے کا جس کا نام ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا. مطلب وہ اپنا کام نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ پھر بلیم اگر کر رہا ہے کہ جی جو پی ایچ ڈی مٹیریل آ رہے ہیں وہ خراب ہیں یا اساتذہ جو ہیں وہ بہت ہی مطلب ایماندار نہیں ہے، تو یہ میرا خیال ہے صحیح نہیں ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی اپنا کام جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ٹیچرز کو اور ٹیچرز جو ٹیچنگ مٹیریل ہے یا پی ایچ ڈی مٹیریل ہے اس پہ فنگر پوائنٹنگ کریں. ریگولیٹری باڈی تو وہی ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں آپ دیکھیں 3 اسٹیک ہولڈرز جو مجھے سمجھ میں آتے ہیں. ایک تو ہائر ایجوکیشن کمیشن اٹ سیلف ہے، دوسری ایک یونیورسٹی ہے اور تیسری جو فیکلٹی ممبر ہے جو کہ اس ٹی ٹی ایس پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا جیسے باہر ممالک میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر انہوں نے ٹی ٹی ایس پر رکھنا ہے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹی ٹی ایس
کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے پوری کرنی ہوتی ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی سلسلہ کچھ یوں رہا کہ بہت سارے جب شروع میں جب بہت ساری یونیورسٹیز نے TTS سسٹم کو اڈاپٹ کیا تو انہوں نے ایز اٹ از فیکلٹی ممبر کو ہائر کرنا شروع کر دیا, اور بہت ساری فیکلٹی ممبرس ایسے تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ TTS کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, کیا کرنا چاہیے اس میں, اور وہ بھی نیا ایک سسٹم پرابلم تھا نا یونیورسٹی کے لیے, نیا سسٹم. یہ تو HEC کو چاہیے تھا کہ وہ ڈائریکشن دیتا رہے, بتاتا رہے کہ اب کیا کرنا ہے, کیسے چلانا ہے. جس طرح ایک جیسے نیا یونیورسٹی بیچ آتا ہے تو ایک اورینٹیشن ہوتی ہے, ہم اس میں تمام اسٹوڈنٹس کو تمام چیزیں ڈیٹیل میں بتاتے ہیں, لیکن جب ایک فیکلٹی ممبر کو ہم ہائر کرتے ہیں اور TTS سسٹم پہ تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں بتاتے. یہی تو ایشو ہے سر, ہم اپنی فیکلٹی کو کوئی ٹریننگ دے ہی نہیں رہے, چاہے وہ TTS پہ ہو یا نان TTS پہ ہو. ہم نہ پروفیشنل گرومنگ کر رہے ہیں, نہ ان کی ٹیچنگ فلسفی یا ٹیچر ٹریننگ دے رہے ہیں ان کو, اور ان سے مطلب ایک طرح کا ایک رینڈم قسم کی مشروم قسم کی اپروچ سے چل رہے ہیں. بالکل. ہمارا تو جو یہی ہوگا. ہاں, میرا خیال میں ہمارا جو مین ٹارگیٹ رہ گیا تھا بس وہ یہی رہ گیا تھا کہ نمبر آف PhDs بڑھانے ہیں, چاہے کسی بھی طرح بڑھ جائے. ابتدا میں تو ٹھیک ہے, ابتدا میں تو ٹھیک ہے نا. ہاں, ابتدا میں تو ظاہر اب تو آپ نے 20 چیز سال ہو لانچ گئے نا, کرنا تھا. اب تو 20 سال ہو گئے نا ہائر ایجوکیشن جی ہاں, کمیشن جی ہاں, یہی وہ چیز تھی جن وہ کو بیچ میں آپ کو بہتر کرنا تھا. بہتر کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اور VC آفس کی یہ ذمہ داری تھی نا یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کی, کہ یہ اس میں ہے نا. تو یہ اپنی ذمہ داری جو ہے یہ ایک فیکلٹی پہ یا PhDs پہ یا ٹیچرز پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہ تو مطلب پورا سچ نہیں ہے جو کہ میں ہائی لائٹ یہاں کرنا چاہ رہا ہوں. میں نہیں چاہ رہا کہ وہ آپ بولے اس کو, میں خود بول رہا ہوں تاکہ میرے اوپر ساری بات آئے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ پاکستان میں آپ اپنے ایکسپریشنز کو آزادی سے آپ کہہ سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس میں. اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ اس میں صرف HEC خود شامل نہیں ہے بلکہ اس میں یونیورسٹی بھی شامل ہے, اور ایک ایز این انڈیویجول ہم بھی شامل ہیں اس میں. ذمہ داری سب کی اپنے اپنے لیول پہ, تو سب کی ذمہ داری ہے. جو جتنا بڑا ہے چاہے وہ ادارہ ہے, ذمہ داری اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ذمہ داری ہے. ایگزیکٹلی. تھینک یو ویری مچ. آخری کوئی پیغام دینا چاہیں اس انٹرویو کے لیے؟ اس ہمارے جو پروفیسر ہیں ہود بھائی صاحب اور طارق بنوری صاحب کے ہم نے انٹرویو پہ ایک جائزہ لیا, کوئی کمنٹ کرنا چاہیں آپ کو دیکھ کے کیسا لگا مطلب یہ ساری باتیں؟ میں نے وہ انٹرویو پورا سنا ہے. اس میں بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ واقعی قابل ذکر بھی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو اس پہ سوچنا بھی چاہیے. جو فیکلٹی کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں کسی حد تک میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک بھی ہے, لیکن شاید وہ بہت میجر پارٹ ایسے بھی ہیں جو کہ شاید انہوں نے اس کو مس کر دیا ہے. ہمارے پاس بہت ساری اچھی فیکلٹی بھی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی گرومنگ کی ضرورت ہے, ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹوٹلی ان امپلائبل ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری جو باتیں کی ہیں میرا خیال میں اس میں بہت پازیٹیو پہلو بھی نکلتا ہے جو کہ شاید ان سے اس گفتگو کے دوران جو ہے وہ مس ہو گیا, انہوں نے شاید اس کا ذکر نہیں کیا. نہیں, انہوں نے پرابلم کا تو ذکر کیا ہے, لیکن ایک تو رسپانسبلٹی فکس نہیں کی کہ یہ ساری جو پرابلمز آ رہی ہیں یہ ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو مسنگ لنکس ہیں ان کو کنیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے آ رہی ہیں. ظاہر بات ہے ایک ٹیچر کو ٹریننگ نہیں مل رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کے کریئر میں پلاننگ میں اس کو گائیڈ سے پراپر طریقے سے نہیں کیا جا رہا ہے, پھر آنے کے بعد بھی ٹریننگ نہیں دی جا رہی ہے. تو یہ سب نہ ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم ٹیچر میں یا ایک فیکلٹی میں نظر آ رہی ہیں. نظر تو آ رہی ہیں وہ پرابلمز بات ساری ہیں, لیکن مجھے یہ بھی تھوڑا سا ایک شکایت نہ کہیں, ایک میرا ایک وہ رائے ہے کہ ہم لوگ ایک عام آدمی, ایک ان پڑھ آدمی جب بات کرتا ہے پرابلم کی تو اس پہ شاید جچتا ہے کہ بھائی وہ ایک ان پڑھ ہے, اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب ایک ہائیلی کوالیفائڈ لوگ اور خاص طور پہ اداروں کے سربراہان بات کرتے ہیں تو ان کو پرابلمس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی فکس کرنی چاہیے اور اس کا سولوشن بھی دینا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کو ایک عام لوگوں کی طرح بات نہیں کرنی چاہیے. یہ میرا ایک تبصرہ ہے اس انٹرویو پہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اتھارٹی ہے, ظاہر ہے یہ زیادہ بہتر طریقے سے سولوشن کی طرف چیزوں کو لے کے جا سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو میں اور آپ بیٹھ کے یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں. ہم تو اپنی رائے ہی دے سکتے ہیں,
اور ہاں ہم رائے دے سکتے ہیں، لیکن ہم بھی ایک اپنے لیول پر آدمی سے بیٹر ہے، کیونکہ ہم جب کلاس میں جاتے ہیں تو ہماری جو جورسڈکشن میں ہم چیزیں آتی ہیں جو کلاس اور اسٹوڈنٹ اس لیول پہ تو ہم بھی ذمہ دار ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں. جی اس میں ایک جو انہوں نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا کہ کوالٹی آف ٹیچنگ جو ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اور یہ بات بہت حد تک سچ بھی ہے، کیونکہ وہ اس کی بات ہو گئی نا، ٹریننگ کی بات ہو گئی نا، ٹیچرز کو ٹریننگ ہی نہیں ہے. اب جو میں پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک چیز آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے نا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو جو نیکسٹ اسٹیپ ہے جیسا آپ نے بتایا کہ ہمیں امیڈیٹلی سولوشن کی طرف جانا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں. صحیح. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر کیسر فاطمی، بہت شکریہ، بہت دنوں بعد چلے لائیو یہاں پہ ملاقات ہوئی، تو بہت نوازش اور بہت اچھا لگا، اور تھینک یو ویری مچ. بہت سارے لوگ ہمارے گھبرا جاتے ہیں، ہم کوئی تنقیدی ہم نے نشست نہیں کی، ہم نے بات کی ہے مسائل پہ اور ان کے حل پہ، اور جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم بھی ایک اس قوم کا حصہ ہیں، تو ہمیں بات کرنے میں جھجکنا نہیں چاہیے. بہت شکریہ، آپ ہم تشریف لائے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بلایا، دعوت دی، اور اچھا لگا ایک عرصے کے بعد آپ کو دیکھ کر، آپ سے گفتگو کر کے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان ٹچ رہیں گے. میں آپ کو بھی بیک اسٹیج لے رہا ہوں، پھر اپنے پروگرام ختم کر کے ہم پھر آپ سے بات کریں گے. ضرور. خواتین و حضرات، آج کا پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے دو محترم اساتذہ نے، پروفیسر ہود بھائی اور ڈاکٹر طارق بنوری صاحب نے جن معاملات پہ اپنی رائے اور گفتگو کی تھی، ان کے جونیئر ہونے کے ناطے، کیونکہ ہمارا تعلق بھی درس و تدریس سے ہے اور ہم بھی اب ایکسپیرینس ٹیچرز میں ہیں، تو ہم نے اپنی ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی پہ ایک ڈسکشن کی ڈاکٹر کیسر کے ساتھ. مسائل جو انہوں نے بتائے تھے، ہم نے اس کی رسپانسبلٹی فکس کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کا حل بھی بتانے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا، اور آپ کو اگر ہماری کسی بات سے اختلاف ہے یا ہم نے کوئی بات مس کر دی ہے، ہم سے مس ہو گئی ہے، تو پلیز کامنٹ کیجئے، مجھے ای میل کر سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں. اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو ہم مزید اپنے مہمان کے ساتھ، ڈاکٹر کیسر کے ساتھ یا پھر کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس ٹاپک پہ اور بات کریں گے، تاکہ ہمارے جو پروگرام کا مقصد ہے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، اپنے لوگوں کو سولوشن کی طرف گائیڈ کرنا. مسائل تو سب ذکر کرتے ہیں، پرابلمس کی سب بات کرتے ہیں، لیکن حل کیسے ہوگا، اس کا حل کہاں سے آئے گا، کون کرے گا، یہ کاردار شو کا ایک مین ایجنڈا ہے، مین ٹارگٹ ہے، مقصد ہے اس پروگرام کا. مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے سبجیکٹ کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.